बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। जज दिलावर की अदालत में 36 सवालों का जवाब, और इसमें एक जवाब ऐसा था जिसने पूरे केस की काया पलट कर रख दी है। बॉल इस वक्त जज दिलावर की कोर्ट में है और अब देखना होगा कि इसके बाद केस क्या रुख इख्तियार करता है और क्या फैसला आएगा। इलेक्शन कमीशन की एक साजिश बेनकाब हुई। इमरान खान से 5 सवालात किए गए। आज दोबारा ख्वाजा आसिफ का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जनरल बाजवा के हवाले से एक नया इंकशाफ किया, और फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, वाज़ेह अल्फाज में इमरान खान साहब की तरफ से ये बता दिया गया है। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि शहबाज शरीफ की भारत को एक ऑफ़र करवाई गई है। ये ऑफ़र क्या है? क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है? और फिर आर्मी चीफ की तकरीर और उसके चंद अहम नकात भी आज की इस नशिस्त में आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जो इमरान खान साहब की तरफ से खेला गया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत जो है वो जारी है। और आज इस केस के अंदर इमरान खान ने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाना था। खान साहब से सवालात किए गए हैं और जज दिलावर साहब जो है उन्होंने एक एक सवाल पढ़कर इमरान खान को सुनाया और फिर इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया है। और ये जो सवाल जवाब का सिलसिला है, इसमें कुछ सवाल ऐसे थे जिससे बदनीयती झलक रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। और फिर इन सवालों के जवाब के तनाजुर में जब फैसला सुनाया जाएगा, पूरे के पूरे केस की काया पलट जाएगी। क्योंकि एक शख्स ने जिसका नाम लिया गया, क्या अदालत उसको बतौर गवाह बुलाएगी या नहीं बुलाएगी, ये एक बुनियादी सवाल है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि दौरान समाअत डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर साहब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से ये इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन के इल्ज़ामात आपने पढ़े हैं। इस पर खान साहब ने जवाब दिया कि उन्होंने इल्ज़ामात नहीं सुने क्योंकि उनकी मौजूदगी में ये बयानात रिकॉर्ड नहीं करवाए गए। इल्ज़ाम जब लगता है, ये जिम्मेदारी होती है जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा हो उसकी मौजूदगी में वो इल्ज़ामात लगाए जाएं, और ताकि वो जान सके, पहचान सके उन तमाम हकाइक को जो उसके सामने इल्ज़ाम लगाने वाले की तरफ से रखे जा रहे हैं। इस केस में फ़र्द जुर्म भी उनकी मौजूदगी में आयद नहीं की गई। ये भी नुक्ता इमरान खान साहब की तरफ से उठाया गया है, और ना ही उन्हें फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई है, क्योंकि फ़र्द जुर्म जो है वो पढ़कर सुनाना बहुत ही ज़रूरी था। इसकी मिसाल आपके सामने मैं रख देता हूँ। जब शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, इल्ज़ामात की तफसील उनको बताई जानी थी, उस दिन वो अदालत नहीं गए, बल्कि अगले रोज़ उन्होंने जाकर मुल्क के वज़ीर आज़म का जो ओहदा है वो संभाल लिया। फिर सेशन अदालत ने जो उनका नुमाइंदा मुकर्रर किया, यानी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवाए, इस बात से कतई नज़र कि उन्होंने अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने की कोई दरख्वास्त अदालत में जमा करवाई। आप दरख्वास्त जमा करवाते हैं अदालत के सामने और ये कहते हैं कि जनाब मैं फ़लाँ बंदे को मुकर्रर कर रहा हूँ। इससे पहले भी एक मुकदमे में जब खान साहब पर फौजदारी मुकदमात जो है दायर किए गए, तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कुछ वकला को इमरान खान का नुमाइंदा मुकर्रर किया गया और बाकायदा अदालत को इंटीमेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अदालत ने इमरान खान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी वकील को नामज़द कर दिया, यानी ख्वाजा हारिस साहब का नाम जो है वो नामज़द कर दिया गया। अदालत की हिदायत पर खान साहब का जो इंतहाई अहम नुक्ता है, 342 का बयान जो है वो कलम बंद होता है। यानी इसको जब शुरू किया गया और फिर खान साहब ने एक एक सवाल का जवाब दिया। अदालत में दिए गए अपने बयान में इमरान खान ये कहते हैं कि उन्हें गवाहों के बयानात कलमबंद करते वक्त समाअत पर इस्तिस्ना दिया गया और सेशन अदालत के फैसले के मुताबिक उनके मुकर्रर करदा नुमाइंदे का मौक़िफ़ भी ठीक तरह लिखा नहीं गया। यानी जो अदालत ने नुमाइंदा मुकर्रर किया उसका मौक़िफ़ सुनने का मौका ही नहीं दिया गया, और जो बात है वो गालम गलोच की नज़र हो गई। मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में, याद रखिएगा, जब भी कोई गवाह बयान रिकॉर्ड करता है तो इसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। कानून किसी किस्म की आपको इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के एब्सेंशिया में कोई बयान जो है वो रिकॉर्ड करें।
اور پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی غیر موجودگی یعنی عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں قلم کیے گئے گواہوں کے بیانات ان کے سامنے نہیں پڑھے جا سکتے. یہ بھی ایک انتہائی اہم قانونی نقطہ ہے جو آج عدالت میں زیر بحث آیا. پھر آپ کو یہ بھی ویورز یاد رکھنا چاہیے کہ عاشورے کی چھٹیاں تھیں، اس کے دوران گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو مہیا کیے جاتے ہیں. الیکشن کمیشن نے شکایت دائر کرنے کے لیے کسی کو نامزد نہیں کیا. اگر آپ نے نامزد ہی نہیں کیا تو پھر شکایت کس بات کی؟ پھر تو مقدمہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی نقطے کو عمران خان نے عدالت کے سامنے رکھا ہے. پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر شکایت، اور یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو پہلے دن سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نے جو دائرہ اختیار بنا کر ایک جھوٹا مقدمہ آئین اور قانون کو، پروسیجرز کو سائیڈ پہ رکھ کر آپ نے مقدمہ درج کیا. 120 دن گزر چکے اور 120 دن کے بعد جو ہے وہ شکایت درج کر لی جاتی ہے. یہ بھی ان کی بدنیتی پر مبنی ہے. پھر 2017 کے بعد اپنے اثاثہ جات ہر سال الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب جمع کرواتے رہے اور اس کا ذکر آج انہوں نے عدالت کے سامنے بھی کیا. پھر عمران خان نے یہ بھی کہا جو عدالت کے سامنے جو جواب دے رہے تھے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کے خلاف جو ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا وہ بدنیتی پر تھا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ریفرنس میں 2017 اور 2018 کے اثاثہ جات کا ذکر کیا گیا، جبکہ الیکشن کمیشن نے اس کے بعد کے اگلے برسوں کے بھی اثاثہ جات تک رسائی حاصل کی، جو پی ڈی ایم حکومت کی بدنیتی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. قانون میں نہیں لکھا کہ تحائف کے نام جمع کروائے جائیں گے، یعنی جس فارم کی وہ بات کی جا رہی ہے نا، فارم بی غالباً ہوتا ہے، اس میں تحائف کے نام لکھنے کا کوئی کالم موجود نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بدنیتی ہے کہ تحائف کس نوعیت کے تھے. اگر یہ کہیں نہ کہیں اس فارم کی غلطی ہے تو اسے درست کرنا بھی حکومتوں کا کام ہے. جو چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں کیس کو اسی تناظر میں آگے بڑھایا جائے گا. اگر ایک خانہ موجود نہیں ہے تو آپ پھر اس کی لسٹ کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ پھر گواہان نے تحائف کی مالیت کا چلان بھی عدالت میں جمع نہیں کروایا. اصل مالیت کتنی تھی وہ گواہ جن کے بارے میں جس کی نشاندہی خواجہ عارف صاحب نے پہلے ہی کر دی ہے، اسے پوچھا گیا تم ایکسپرٹ ہو؟ اس نے کہا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. تم نے کسی کو بلایا؟ انہوں نے کہا نہیں بلایا. مارکیٹ سے چیک کیا؟ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہاں سے چیک کیا؟ پھر انہوں نے کہا جی میرا اپنا ہی اندازہ تھا اور اس اندازے کے مطابق میں نے اس کو لکھ دیا ہے. تو یہ جو چلان ہے مارکیٹ ویلیو کے حوالے سے وہ جمع نہیں کروایا گیا، جبکہ ان سے تحائف کے حوالے سے دستاویزات بناتے وقت رابطہ نہیں کیا گیا. یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو اس کیس کو زیرو کر دیتا ہے. پھر یہ بھی ایک انتہائی اہم چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے اس مقدمے کے حوالے سے، کیونکہ جب یہ فیصلہ آئے گا یہ نکات آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ اس کے تناظر میں اس کیس کے فیصلے کو اور جج دلاور کی بدنیتی کو، الیکشن کمیشن کی بدنیتی کو، اور پھر وہ جو مسٹر ڈینٹونک خان صاحب جسے کہتے ہیں اس کی ایک پریس کانفرنس کی حقیقت بھی اس کے تناظر میں آپ دیکھ سکیں گے. جو ادھر عدالت میں کیس چل رہا ہوتا ہے ادھر وہ پریس کانفرنس کر کے ایک اپنی عدالت لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اس کیس کے بعد. پھر ویورز انہوں نے یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو آج عدالت میں پیش کیا گیا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحائف کے حوالے سے دستاویزات کو سوال نامے میں نہیں لکھا جا سکتا. یہ بھی یہاں پر بھی بدنیتی جھلکتی ہے. اعتراض عائد کیا گیا کہ تحائف کے حوالے سے دستاویزات مہیا کرنے والا شخص بھی بطور گواہ عدالت میں پیش نہیں ہوا. تحائف کے حوالے سے دستاویزات کی نہ تو تصدیق کی گئی اور نہ ہی شہادت لی گئی. توشہ خانہ کیس میں ویورز آپ کو بتا دیں کہ جو بینک ریکارڈ ہے وہ قابل قبول شہادت نہیں ہے، چونکہ یہ پروسیجر ہے اور ایک شہادت کا ایک پروسیجر اسے فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پر بینک ریکارڈ پیش آپ کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ پیسے اتنے تھے اور تحائف جو ہیں اس کی مالیت اتنی تھی، یعنی پروسیجر اسے فالو نہیں کیا جا رہا. اس میں ٹیکنیکل اتنی ساری غلطیاں ہیں جس کی نشاندہی آج عدالت میں ہو گئی ہے. پھر استغاثہ کے گواہ نے کہا کہ یہ کمپیوٹر جنریٹڈ دستاویزات ہیں، یعنی یہ تیار شدہ کسی نے تیار نہیں کی، کمپیوٹر سے اسے تیار کیا گیا ہے. سابق وزیر اعظم نے اپنے بیان میں ویورز یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کرنے سے قبل ان سے کبھی نجی بینک کا ریکارڈ طلب نہیں کیا. نجی بینک کے حوالے سے ریکارڈ بنانے والا فرد بطور گواہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. بینک سٹیٹمنٹ کا ریکارڈ ان کی غیر موجودگی میں الیکشن کمیشن نے طلب کیا، جبکہ بینک سٹیٹمنٹ کا ریکارڈ لینے اور جمع کروانے والا فرد بطور گواہ پیش نہیں ہوا. آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ تو صرف ایک کسی بینک کی ڈیٹیلز ہیں نا،
برطانیہ کے اندر جب آپ نے کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی انفارمیشن حاصل کرنی ہو تو آپ کو اجازت لینا پڑتی ہے، اور وہ بینک اس فرد کی اجازت کے بغیر وہ ریکارڈ جاری نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان ہے، وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک انتہائی اہم نقطہ یہ بھی بتا دوں کہ جب کسی عدالت کا فیصلہ آپ نے کسی دوسرے کیس میں استعمال کرنا ہو تو تب بھی آپ کو اجازت لینا پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کیس میں کچھ دستاویزات پیش کی گئی اور آپ ان دستاویزات کو اٹھا کر کسی دوسرے کیس میں پیش کر دیں، یعنی جب تک ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا، اجازت نہیں لی جائے گی، وہ دستاویزات آپ پیش نہیں کر سکتے۔ ایک اس میں انتہائی اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب پاکستان سے باہر جو آپ نے دستاویزات منگوانی ہوتی ہیں نا، تو جب تک وہ تھرو لیگل پراپر چینل نہیں آئیں گی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اٹیسٹڈ کاپی نہیں ہوگی، اس ادارے سے جاری نہ کی ہو، تھرو پراپر چینل آپ نے انہیں سیکیور نہ کیا ہو، حاصل نہ کیا ہو، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ یعنی انہی گراؤنڈز کے اوپر خواجہ حارث صاحب جو ہیں اب یہ کیس لڑ رہے ہیں۔ پھر ویورز یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ 2018-19 میں 4 تحائف کے بارے میں پوچھنا درست نہیں ہے خان صاحب سے جو سوال کیا گیا، کیونکہ ان کے پاس اسی سال یہ تحائف موجود نہیں تھے۔ شکایت کنندہ نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا کہ 2018-19 میں 4 تحائف میرے پاس ہی تھے، یعنی خان صاحب کے پاس تھے۔ عمران خان نے اپنا جو بیان جاری رکھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ استغاثہ کا پیش کیا گیا بینک ریکارڈ قانون کے مطابق تصدیق شدہ نہیں ہے۔ وہی بات آ گئی نا کہ ٹیسٹڈ نہیں تھا، تو پھر آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی درست نہیں کہ میں جھوٹا بیان اور ڈکلیریشن جمع میں نے کروایا ہے۔ استغاثہ نے ایسا کوئی گواہ پیش نہیں کیا اپنے اس پورے کیس کے اندر، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، جس نے بتایا ہو کہ تحائف عمران خان نے رکھے۔ کوئی ایک بندہ موجود نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ تحائف جو تھے وہ عمران خان کے پاس موجود تھے، اور عدالت میں آپ نے جا کر یہ ثابت بھی کرنا ہے، ان گواہوں کو لانا ہوگا، بینک ریکارڈ اٹیسٹڈ کاپی پیش کرنی ہوگی، اور فارم بی کا معاملہ ہے، تحائف لکھے نہیں جا سکتے۔ قانون شہادت کے مطابق جو ہے بینک ریکارڈ جس طرح پیش کریں گے اس کا بھی ایک پروسیجر ہے جو فالو نہیں کیا گیا۔ پھر ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس موقع پر یہ بھی سوال کیا گیا کہ الزام ہے خان صاحب پر کہ انہوں نے 5 تحائف گوشواروں میں ظاہر نہیں کیے، یہ ان سے سوال پوچھا گیا ہے، جس پر خان صاحب نے جواب یہ دیا کہ یہ استغاثہ کا یہ الزام درست نہیں، اور انہوں نے یہ تحائف اپنے ٹیکس گوشواروں میں فارم بی میں لکھے تھے۔ ویورز ان کے وکیل ہیں جی علی ظفر صاحب، جب یہ کیس پہلے بھی چل رہا تھا تو علی ظفر کی طرف سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کی جو دستاویزات ہے اور جو بھی کیس کے جتنے بھی حقائق تھے وہ رکھے گئے کہ اور بتایا گیا کہ جب گوشوارے جمع کروائے گئے ان میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ٹیکس بھی ادا کیا گیا جو عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے ایک بدنیتی کا ایک اور جو محاذ ہے وہ ہمیں اس کی ایک جھلک نظر آ رہی ہے توشہ خانہ کے اندر، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے اسے ڈکلیئر نہیں کیا، اور یہی سوال جو ہے وہ ہمایوں جج کی طرف سے رکھا گیا۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 2020-21 میں اپنے ظاہر اثاثہ جات میں قیمتی تحائف کا ذکر کیا جس کے لیے 11 ملین روپے ہم نے ادا کیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ٹیکس کنسلٹنٹ نے قیمتی تحائف کا ذکر الیکشن کمیشن میں دائر اثاثہ جات میں باقاعدہ کیا، اور 2020 اور 21 میں جمع کروائے گئے چالان توشہ خانہ، کیبنٹ ڈویژن اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن میں بھی اسے جمع کروایا گیا۔ یہ نہیں ہوا کہ صرف ایک جگہ آپ نے کروا دیا، آپ کے تحائف، آپ کے رقم اور جو ٹیکس ادا کیا جا رہا تھا ان تمام پلیٹ فارمز کے اوپر اسے جمع کروایا گیا۔ اور پھر یہ انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ سوچنا عجیب ہے کہ الیکشن کمیشن نے 5 تحائف پر کیسے اخذ کر لیا کہ میں نے جمع جو ہیں وہ انہیں نہیں کروایا، یعنی جو پیسے تھے یا یہ تحفے تھے یا جو قیمت ادا کی گئی یہ جمع نہیں کروائی گئی۔ یہ خان صاحب کا عدالت کے سامنے موقف تھا، اور جو انتہائی اہم نقطہ ہے جس کے لیے یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو کسی طرح نااہل کیا جائے، اس لیے بار بار یہ جا کر تحائف کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے خلاف ضابطہ فوجداری کے تحت جو ہے شکایت دائر کی گئی، شکایت کنندہ پر لازم تھا کہ وہ ثابت کرے کہ تحائف میرے پاس تھے، جو اس نے ثابت نہیں کیا، اس لیے کیس جو ہے یہاں پر صفر ہو جاتا ہے۔ اور پھر خان صاحب نے عدالت میں یہ بھی بتایا کہ تحائف ذاتی طور پر فروخت ان کی طرف سے نہیں کیے گئے، اور یہ وہ ماسٹر سٹروک ہے جس پر ویورز بہت سارے سوالات ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو جج صاحب ہیں
ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ دے پائیں گے. اور جو میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی نا کہ اب بال جو ہے وہ جج ہمایوں دلاور کی کورٹ میں ہے, وہ کس طرح اس سے کھیلتے ہیں, کیا شاٹ پلے کریں گے. چونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ بریگیڈیئر وسیم چیمہ کے ذریعے تحائف جو ہیں انہوں نے بیچے ہیں, جن کو عدالت بطور گواہ نوٹس جاری کر سکتی ہے اور طلب کر سکتی ہے. اب اس کے اندر نا دو چیزیں بڑی اہم ہیں. جب آپ کسی سویلین کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں تو اسے نوٹس دے کر بلایا جا سکتا ہے, لیکن جب آپ کسی آرمی آفیسر کو آپ کال کریں گے تو اس کا پروٹوکول کیا ہوگا, اور کیا قانون میں کوئی گنجائش موجود ہے کہ ایک سول کیس کے اندر آرمی آفیسر کو بلایا جا سکے, اور کیا عدالت جو ہے وہ کسی آرمی آفیسر کو بلائے گی. میں نے کچھ سوالات جو اس حوالے سے, جو ماسٹر اسٹروک ہے اس حوالے سے لکھے تھے, اور جب میں پروگرام کی تیاری کر رہا تھا, اور یہ سوالات کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیوں یہ ایک ماسٹر اسٹروک ہے اور عدالت اب کیا کرے گی. پہلی چیز یہ کہ عدالت ایک حاضر سروس فوجی افسر کو سویلین مقدمے میں گواہی کے لیے طلب کر سکتی ہے. اس پر انہیں اجازت لینی پڑے گی, اور کیا وہ اجازت ملے گی. فرد جرم نہ تو ان کی موجودگی میں لگی اور نہ انہیں پڑھ کر سنائی گئی, اور عمران خان نے اپنے بیان میں عدالت کو مکمل طور پر جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا ہے. اور اب کیا جج ہمایوں دلاور جو ہے ایک بند گلی میں چلے گئے, اور کیا جب یہ وقفہ ہوا یہ کہ خان صاحب کے یہ جواب جب آ گئے تو جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ اس کو جو اسٹینو نے ٹائپ کیا آپ اس کو پڑھ لیں تو پھر میں آتا ہوں. تو اب یہ جواب لکھے گئے, اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ بھی کہیں جا کر پوچھیں گے کہ پڑھنے ہوں دسو کرنا کی ہے. انہوں نے تو کہہ چھڑیا ہے کہ بریگیڈیئر وسیم صاحب کو بلا لیں اور ان کے ذریعے تحائف جو ہیں وہ بیچے ہیں, اور کیا اب میں ان کو بلاؤں نہ بلاؤں. اچھا, اس میں نا دو کام ہوں گے. پہلی بات ہے کہ جج یہ مانے گا نہیں, جج کہے گا نہیں جی کوئی اور گواہ لے کر آئیں, تو پھر گواہ کو لایا جائے, گواہ دوسرا کوئی پیش کیا جائے. کیا یہ معاملہ بھی کسی اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج ہوگا؟ تو مجھے تو یہ چیلنج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ پورے کا پورا کیس جو ہے خان صاحب نے اسے الٹا کر رکھ دیا ہے. ایک پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے جو ڈے ٹو ڈے معاملہ دیکھتا ہے, ایک ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے جو توشہ خانہ کے تحائف اور جس طرح یہ پروسیجر چلتا ہے اس میں اس کا ایک کردار ہوتا ہے. تو اس کو شامل تفتیش یا اس کو بطور گواہ اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ بلائیں تو کیا اسے بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے 2019 اور 20 کے حوالے سے کبھی خریداروں کے نام نہیں پوچھے, بلکہ الیکشن کمیشن نے آج تک کسی سے توشہ خانہ تحائف کے خریداروں کے نام نہیں پوچھے, یعنی اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا اور آج تک یہ سوال جو ہے وہ اٹھایا ہی نہیں گیا. پھر تحائف پاس ہونے کے باوجود ظاہر نہ کرنے کے الزام پر شکایت کنندہ کے پاس جو ثبوت نہیں ہے, بیان ریکارڈ کروانے کا سلسلہ جو ہے وہ فی الحال جو ہے وہ جاری ہے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت اور ہمایوں جج جو ہے وہ کسی سے انسٹرکشنز لے کر جو اسے جلدی ہے نا شہباز سپیڈ پر اسے فیصلے کا کہا گیا ہے, تو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ کرتا ہے. آپ کو پھر میں یہ بھی بات بتا دوں کہ خان صاحب باہر آتے ہیں تو صحافیوں نے ان سے کچھ سوال کیے, اور جس کا خان صاحب کیا جواب دیتے ہیں. خان صاحب سے جو سوال کیے گئے, خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے انتخابات کروانے ہوتے, کیونکہ انتخابات کی بار بار بات ہو رہی ہے نا, اب تو فواد چودھری صاحب بھی یہ بول رہے ہیں, ان کے میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ ان حالات میں اگر انتخابات ہوئے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی. نواز شریف, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو دوریاں جو ہے وہ کم کرنی چاہیے, مل بیٹھ کر آگے بڑھنا چاہیے پاکستان کی خاطر. اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, کس کے کہنے پر کر رہے ہیں, کیونکہ اسی قسم کی گفتگو جو ہے بہت ہی ہارش ٹون میں, سخت الفاظ میں فیصل واڈا کر رہے ہیں, اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی گندا پیج ہے, کوئی صاف پیج ہے. ایک پیج نہیں ہوتا جی, کچھ گندے پیج ہوتے ہیں, کچھ صاف پیج ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے ایک بہت ہی زیادہ ایگریسو ٹون اپنائی ہوئی ہے. اور دوسری طرف فواد چودھری صاحب جو ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لانچ ہوئے ہیں کیونکہ جن ٹیلی ویژن چینلز پر ان کے ٹکرز چل رہے ہیں اور معاملات ان کے آگے بڑھائے جا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں سے ایک لائن لے کر آئے ہیں. اب ویورز, یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے نا, اگر آپ سنیں راجہ ریاض کو تو وہ کہتا ہے کہ جناب الیکشن نہیں ہوئے تو ملک تباہ ہو جائے گا, معاشی استحکام ایسے نہیں آئے گا. یہی وہ باتیں تھیں جو آج سے پہلے پی ڈی ایم کر رہی تھی, اور یہی باتیں راجہ ریاض کر رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ جو عمران خان کے کیمپ میں تھے وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. یعنی ہر طرف سے وہ لوگ جن کو توڑ دیا گیا عمران خان کی جماعت سے, یا جن کو کوئی مرکز نہیں مل رہا, ان کو یہ کرائے کا بیان دے کر میدان میں اتارا جا رہا ہے کہ جناب الیکشن ہوئے تو پھر ملک جو ہے وہ ان کو مانے گا کوئی نہیں, ان کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اب پوری ان کی یہ کوشش ہے, خان صاحب نے بھی اپنے گفتگو کے اندر یہ بات کہی
کہ ایک دفعہ آئین ٹوٹ چکا ہے، لہٰذا اب ان کو کوئی آئین توڑنے سے روک نہیں سکے گا اور الیکشن جو ہے وہ بار بار ڈیلے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ پھر ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ یہ الیکشن پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی خان صاحب نے کہا، کیونکہ انتخابات میں مزید تاخیر جو ہے وہ نقصان ثابت ہوگی پاکستان کے لیے، اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں اور تب تک انتخابات نہیں ہوں گے جب تک پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر جو ہے وہ کچل نہیں دیا جاتا۔ اور ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 صوبوں میں غیر آئینی نگران حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی الفاظ تھے عمران خان کے، اور کس طرح عام آدمی کا استحصال کیا جا رہا ہے اس کی مکمل تفصیل بھی آج انہوں نے اپنے جو غیر رسمی گفتگو تھی اس میں کیا۔ اور پھر جنرل باجوہ آرمی چیف، ان کا کردار کس طرح سے رہا، ایک آدمی جس کا عام آدمی جس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار بھی آج ایسا لگتا ہے کہ وہ جنرل باجوہ ہی ہیں، کیونکہ آج آپ کے سامنے حالات کس قسم کے چل رہے ہیں۔ اچھا، خان صاحب نے نا ایک بات اور بھی کی ہے اور وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور جنرل باجوہ کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے پاس اتنی طاقت ہو کہ منتخب حکومت گرا دے تو کیا اس ملک کا کوئی مستقبل ہے؟ ایک آدمی کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ منتخب حکومت گرا کر چوروں کو اوپر بٹھا دے اور اس سے پوچھنے والا ہی کوئی نہ ہو تو کوئی ملک اس طرح کیسے چل سکتا ہے؟ پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی بند کمروں میں جو مرضی فیصلہ کرے، چونکہ اس کو ایکسٹینشن چاہیے اور شہباز شریف اس سے وعدہ کر لے تو وہ حکومت گرا دے، تو بھلا کیا اس طرح ملک چل سکتا ہے؟ پھر خواجہ آصف کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جتنا انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے ایکسپوز کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کسی نے یعنی حکومت میں بیٹھ کر اس سے زیادہ ایکسپوز کیا ہو۔ خان صاحب کی حکومت گرانے میں کس کا ہاتھ تھا، یہ باقاعدہ طور پر بتا دیا گیا ہے خواجہ آصف صاحب کی طرف سے، اور جو حکومت کی بار بار آفر کروائی جا رہی تھی وہ کب کروائی گئی، کیسے کروائی گئی، اس کی باقاعدہ شہادت بھی جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے آ گئی ہے۔ ویورز، اب آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک آفر کروائی گئی ہے، اور یہ آفر ہے بھارت کو، اور یہ خطاب کر رہے تھے منرل سمٹ میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے تنازعات کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدگی سے اگر کوئی بیٹھنے کے لیے تیار ہے تو پہلے تو بات یہ ہوگی جناب کہ آپ آرمی چیف سے پوچھ لیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ لیں، کیا وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بات آگے بڑھنی چاہیے، اور اس میں ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ بھارت مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر رہا ہے۔ ان کے حالیہ بیان پاکستان کے حوالے سے کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، آپ دوستی کی بات کرتے ہیں وہاں سے دشمنی کی بات آتی ہے، تو پہلے ایک پیج پر آ جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ کسی اور پیج پہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی اور پیج پر جو ہے وہ چلی جائے۔ اچھا، اب آرمی چیف نے ایک خطاب بھی کیا ہے، ویورز آپ کو بتا دیں، اور اس خطاب کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے تمام اداروں کے ساتھ مل کر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو کونسل ہے کہ قیام کو یقینی بنایا ہے، جو تمام شراکت داروں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ملک پر اگر نظر ڈالیں تو برف پوش پہاڑ بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور پاکستان کو ہم یقیناً اس کے اپنے اصل مقام تک ضرور لے کر جائیں گے۔ میں صرف ایک بات کا جو ہے وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا بڑے عزت و احترام کے ساتھ، اگر ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی ہے تو وہ جمہوریت کی کمی ہے۔ یہ فیصلے پاکستان کی منتخب حکومت کے ہیں، آج آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں اور آپ کریں، آپ کے پاس اختیار موجود ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن کل کو یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ معیشت ٹھیک کرنا کس کا کام تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ قیادت ہے، فوج کی قیادت ہے، کہیں نہ کہیں موجودہ حکومت کی کارکردگی سے یہ مطمئن نہیں ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے ان کی طرف سے آیا پاکستان کی ترقی کے لیے، چاہے وہ آرمی چیف ہوں، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، چاہے اس ملک کا ایک چھوٹا سا بندہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کی بات کرے، لیکن جمہوری اداروں کے اندر یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ کو سپورٹ چاہیے، آپ سپورٹ لیں، لیکن اس طرح سے خطاب کرنے اور پھر اس کی کیا کل کو انہیں کس طرح یاد رکھا جائے گا، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ ویڈیو شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔